नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:40 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:50। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:09 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:19। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:13 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:23। अफ्तार टाइमिंग was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। अल्लाह की बुरहान है बसीरत रमजान, ईमान की पहचान है बसीरत रमजान। तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान, तौफीक रब रहमान है बसीरत रमजान। दुरूद सुबह शाम है बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं। पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुँचाने आए हैं। अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। देखो ए लोगो आया खिदमत का महीना, कमजोरों बेकसों से चाहत का महीना। खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना, खिदमत के रास्ते से कुर्बत का महीना। इंसान की इज्जत का अजमत का महीना। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। पाकीज़गी ये दिल की सब कोशिश करेंगे, अपने मालिक को हर पल सब राजी रखेंगे। रातों को भी बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, रातों को भी
बख्शिश के अब मोती बरसेंगे, जो पीछे रह जाएंगे ताउम्र तरसेंगे। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सारी तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना, सब मिन्नतें उस खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। ख़वातीन व हज़रात, आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं बसीरत रमज़ान में। मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब रज़ा। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो। रोज़ाना इसी टाइम आप नई सुबह वेब रेडियो ट्यून इन कर लेते हैं, क्योंकि बसीरत रमज़ान की खुसूसी नशरियात इस रमज़ान जारी है। आप सुन रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से ये रमज़ान मुबारक का महीना आगे गुजरता चला जा रहा है। आज रहमत का आशरा हमसे रुखसत हो रहा है। आज 10वें रोज़े की हमारी ये नशिस्त है जो हम सजा रहे हैं। आज तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ करते हैं। कारी कासिम साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं गुजारिश करूँगा जनाब तिलावत कलाम इलाही से आज की महफिल का आगाज़ कीजिए। कारी साहब बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ्उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہماری بصیرت رمضان کی نشریات کا آغاز کیا، بہت شکریہ جناب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ مہمان ثنا خواہ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان بنے ہیں زبیر مبین صاحب۔ آغاز کرتے ہیں جناب، بلا تاخیر ہم ان سے کلام سنیں گے۔ اے خدا تیرے عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، اے خدا تیرے عشق کا عرفان کہاں سے لاؤں، جو تیری حمد کی ہے شان کہاں سے لاؤں۔ ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، ذکر آقا کے سبب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے اچھی کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ جناب زبیر مبین صاحب۔ بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں۔ حضور نور ہے محمود ہے محمد
حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہے ثنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔
Aftar timing is brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फिक़ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:40 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:50। लाहौर में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:09 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:19। इस्लामाबाद में फिक़ह हनफिया के मुताबिक 6:13 और फिक़ह जाफरिया के मुताबिक 6:23। Aftar timing was brought to you by नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। सामीन इकराम, खैर मकदम है आपका बसीरत रमज़ान में। अब हम उस सेगमेंट में दाखिल हो गए जब रोज़ाना हमारे साथ तलहा इनाम किस्सा लेकर हाजिर होते हैं। क़ससुल अंबिया का हमारा इस सेगमेंट जनाब तलहा इनाम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। किबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साकिब रज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। क़ससुल अंबिया का हमारा ये रहमत के अशरे का आखिरी सेगमेंट। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। और आज हम अहसनुल क़सस जो है अपने सामीन के साथ जो है वो शेयर कर रहे होंगे। अच्छा, क़सस या क़साइस जिनको हम कह रहे होते हैं, वो ख़बरें जो पे दर पे जो है वो बयान की जा रही हों, और इसीलिए ये अंबिया कराम की जो पूरी हालात ज़िंदगी है वो, क्योंकि इस किस्से को जो अहसनुल क़सस कहा गया, वो क्यों कहा गया, उसकी वजह भी आज हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इतना खूबसूरत हालात ज़िंदगी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की, माशाल्लाह हुस्न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। साकिब भाई, यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा जितना हुस्न अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया था, उसमें से आधा हुस्न हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था, और बाकी का आधा जो है वो अपनी दीगर मखलूक़ात में जो है वो तकसीम किया था। अच्छा, माशाल्लाह से। अब ये जो किस्सा है, इसको अहसनुल क़सस क्यों कहा गया, उसकी वजह ये, और इसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि ये सूरतुल यूसुफ़ के अंदर मुकम्मल किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मौजूद है। जबकि हम देखें कि दीगर अंबिया कराम के वाक़यात कुरान मजीद की दीगर सूरतों में मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ले लें, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, सही है, कौम आद, कौम समूद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़यात और दीगर मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, ये सारे कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा सूरतुल यूसुफ़ के अंदर शुरू होता है, और आखिर तक पूरा किस्सा जो है वो हालात ज़िंदगी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़सस करार देने की एक वजह ये भी थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो पूरी मुकम्मल हालात ज़िंदगी है, उसमें हम देखें कि नबूवत से पहले आजमाइशें बहुत ज़्यादा थीं। दीगर अंबिया कराम के हम वाक़यात देखें तो जब नबूवत का ऐलान किया जाता है तो उसके बाद अपना जो कबीला है, अपना घराना है, वो उनके ख़िलाफ़ होता है। जो बस्ती वाले हैं, जो उनकी कौम है, वो फिर मुखालफत शुरू करती है और फिर आजमाइशों का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो आजमाइशों का सिलसिला था, वो नबूवत से पहले उनके अपने घर से शुरू हुआ। हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि उनके वालिद जो है वो बुत तराशी किया करते थे, और यहाँ हम देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि उनके भाई जो थे वो उनकी जान के दर पे हैं, और उनके जो मामलात हैं वो आजमाइश के बचपन से शुरू हो जाते हैं, छोटी उम्र से। किस्सा शुरू करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास आते हैं, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। और साथ साथ मैं बताते चलूँ साकिब भाई कि अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कि करीम कौन है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो नबी बिन नबी बिन नबी बिन नबी हो वो करीम है। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन याकूब अलैहिस्सलाम बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मतलब 4 नस्लें जो है वो नबूवत के शर्फ से जो है वो आरास्ता हुई हैं। और यही एक वजह थी कि इस किस्से को अहसनुल क़सस करार दिया गया, खूबसूरती के साथ। यहाँ तक कि इनकी ज़िंदगी से जो लोग गम में होते हैं, जो लोग मायूस होते हैं, जिन लोगों के हालात ज़िंदगी अच्छी नहीं हैं, उनको इस किस्से से सुनकर जो है ना वो हौसला मिलता है। अच्छा, अपने वालिद के पास आते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनको बताते हैं कि अब्बा जान, मैंने रात ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया, अल्लाह ताला ने उनको हिल्म दिया, वो इस बात को देखते हैं। अच्छा, हालांकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो ख्वाब की ताबीर नहीं बताते होते थे, ख्वाब की ताबीर नहीं जानते होते, लेकिन वो इस चीज़ को समझ जाते हैं
کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اچھا بھائیوں کو کیوں نہ بتانا؟ اس کی بھی پیچھے وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، یہ 2 بھائی تھے. دوسری بیوی سے تقریباً 6 بھائی تھے اور 2 لونڈیوں سے 4 بچے تھے. اس طرح کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ تھا. اچھا جو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے، وہ جس والدہ سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ شفقت کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر بھائی باہر کھیلنے جا رہے ہیں، حالانکہ ویسے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ بھائی جو ہے وہ ان کی جان کے در پہ ہیں، ان سے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ باہر کھیلنے جا رہے ہیں بھائیوں کے ساتھ تو نہیں جانے دیتے تھے. یہ کہتے تھے کہ تم چلے جاؤ، یوسف کو یہیں میرے پاس چھوڑ جاؤ. اس قدر محبت کا سلسلہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. اچھا دوسری جگہ جو بھائی ہیں ان کے، وہ سازشیں کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ یوسف کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جائے. جو ہمارے ابا جان ہیں وہ یوسف پر بہت زیادہ اپنی محبت جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، تو کسی طریقے سے اس کو دور کر دیں گے تو پھر ابا جان کا دھیان ہماری طرف آ جائے گا. اچھا اب ایک دن پلان بناتے ہیں، سارے مل کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہٹایا جائے. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم یوسف کا قتل کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اس قدر حسد اور اس قدر جلن میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا قتل کر دیتے ہیں. اچھا ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں، قتل نہیں کرتے، تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو کہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہیں پھینک کر آ جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ چھوڑ کے آتے ہیں جہاں سے وہ واپس نہ آ سکیں. اچھا عرب کا کلچر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا. آج بھی جب ہم دیکھیں گاؤں دیہات کے اندر زیادہ جہاں پر ترقی اتنی زیادہ نہیں پہنچی تو وہاں بھی آج بھی کنویں کا سلسلہ ہے. یہاں ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. اچھا آپ وہ پلان بناتے ہیں کہ ہم دور کے ایک کنویں میں جو بالکل خالی ہوگا، جس میں پانی نہیں ہوگا، اس میں یوسف کو گرا دیں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے اور اپنے والد کو کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو کوئی جانور کھا گیا، وہ کہاں چلا گیا. اچھا یہی پلان بنا کے اپنے والد کے پاس آتے ہیں. والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں نا تشویش کا شکار رہتے ہیں، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں جانے دیتے. تو اب یعقوب علیہ السلام سیدھا تو ان کو نہیں بول سکتے. ایک باپ شفقت رکھتا ہے، اپنے دل کی باتیں دل تک رکھتا ہے، حالانکہ اس کو بیٹوں کا پتہ ہوتا ہے، اولاد کا پتہ ہوتا ہے کہ میری کون سی اولاد اچھی ہے، نیک ہے اور وہ صلہ رحمی چاہتی ہے، اور کون سی جو ہے وہ نافرمان ہے. لیکن باپ جو ہوتا ہے وہ تمام اولاد کے لیے یکساں ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، تو وہ نہیں ان کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کرتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یوسف کو میرے پاس ہی رہنے دو. وہ بہت ضد کرتے ہیں کہ ابا جان آپ ہمارے ساتھ جانے دیں، کل ہم جائیں گے تو یوسف کو بھی آپ ہمارے ساتھ جانے دیں. بہت مشکل کے بعد، بہت ان کی پرزور کوششوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کو لے جانا. اچھا جیسا ڈر تھا ویسا ہی ہوتا ہے، وہ ان کو لے جاتے ہیں. اچھا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح بھی تھا کہ ان کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سارے رستے ملامت کرتے رہے، ان کو جو ہے وہ ضربے بھی لگاتے رہے. اس طرح بھی واقعات میں آتا ہے. لیکن قرآن مجید جو ہمیں خلاصہ کلام بتاتا ہے وہ ڈائریکٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ایک بنجر کنویں میں جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، خالی کنویں میں، خشک کنویں میں جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو گرا دیتے ہیں. اور پھر جو ہے واپس آتے ہیں اپنے والد کے پاس اور اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، ریس میں لگے ہوئے تھے، اور ہم نے یوسف کو جو ہے وہ سامان کے پاس رکھا ہوا تھا. ایک بھیڑیا آتا ہے اور وہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے. اچھا اس اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے وہ کیا کر کے آئے ہوتے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کے اوپر بکری کا خون لگا کر لائے ہوتے ہیں اور والد اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. ہاں اچھا اب یہ دیکھیں ذرا، والد کے سامنے اس طرح آئے ہیں اور والد ان کے سامنے یہ چیز واضح کر دیتے ہیں کہ کیسا جو ہے نا وہ شفقت والا بھیڑیا تھا جس نے میرے بچے کو چیر پھاڑا نہیں لیکن خون موجود ہے اس کا. مطلب قمیص کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں ہے لیکن قمیص پر بیٹے کا خون موجود ہے. اچھا اس غم میں والد پریشان ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے اور کس حال میں ہے. یہ غم اور یہ دکھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا لاحق ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش تھی ان کی اولاد کی فکر سے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے آزمایا کہ رو رو کے غم کی حالت میں ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں اور وہ نابینا ہو جاتے ہیں. اچھا دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ راستے سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پانی ختم ہو چکا ہے، اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کنواں تلاش کرو، وہاں سے پانی نکال کے لاؤ. وہ جاتے ہیں کنواں تلاش کرتے ہیں، کنویں میں ڈول لٹکاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ واہ مطلب مدد آ گئی ہے، اور وہ ڈول کے ساتھ لٹک کے باہر آتے ہیں. اچھا اب جب قافلے والے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بچہ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غلام ہے. اچھا
فلسطین اور مصر، ان دو جگہوں کے درمیان کی بات ہے. اچھا، اب وہ یہ دیکھتے ہیں، ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی غلام ہے اور وہ بھاگ کر آیا ہے اور یہاں چھپا ہوا ہے. اچھا، اگر ہم جلدی نہیں کریں گے تو اس کا مالک آ جائے گا اور اس کو ہم سے لے جائے گا. وہ جلدی سے اس کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور بازار میں بیچ دیتے ہیں، اور بیچ بھی کم قیمت میں دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. اچھا، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ یہ وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور دنیا کے حسین ترین انسان ہیں، کم قیمت میں بیچ دیتے ہیں. اس کی وجہ بھی جو ہے وہ یہی بتائی گئی کہ وہ اس چیز میں خائف ہوتے ہیں کہ یہ اس کا جو مالک ہوگا کہیں وہ آ نہ جائے اور اس کو ہم سے لے نہ جائے، وہ بیچ دیتے ہیں. تو اس طرح یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں جو ہے وہ بکتے ہیں، اور ہم بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں بھی سنتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ مصر کے بازار میں بکے تھے. ہماری تو وہ بھی وقت نہیں ہے. اچھا، وہاں جو ہے عزیز مصر ایک شخص آتا ہے اور وہ ایک غلام خریدتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ پالیں گے، اس کو بڑا کریں گے، ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد، اپنا بیٹا بنا لیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ گھومے اور اس کے بعد کنویں میں گرا دیے گئے، وہاں سے مصر میں پہنچے اور پھر مصر سے جو ہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا. آگے عزیز مصر کے گھر کا جو واقعہ تھا وہ انشاءاللہ ثاقب بھائی ہم کل کی نشست کے اندر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. وقت بہت کم ہے ورنہ ہم ابھی سارا قصہ سن لیتے. تو انشاءاللہ کل ایک بار پھر ہم سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. طلحہ انعام ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چلیں جی، ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. وقفے کے بعد اسی سے متصل سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، بصیرت رمضان جاری ہے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ. دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا. جب وہ پیٹ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1397. بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں. یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی. نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان. تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر. Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. Aftar timing is brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust.
آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:40 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:50۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ سامعین اکرام، خیر مقدم ہے، آپ کا بصیرت رمضان جاری ہے۔ اب ہم قصص الانبیاء سے متصل ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ طلحہ انعام احسن اقبال نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ طلحہ انعام ہمارے ساتھ پہلے سے موجود تھے، آپ نے قصہ سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ جناب بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں۔ آج رحمت کے عشرے کا آخری دن ہے، تو دیکھیں کتنی تیزی سے رمضان بھی گزر رہا ہے۔ جناب احسن اقبال، میں چاہوں گا کہ حکمت اور صلہ رحمی یہ دونوں کا جو امتزاج ہے اس پر بات کیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور السلام علیکم آپ کے تمام زبردست اور اچھے سے لسنرز۔ کیونکہ اچھے سے لسنرز میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں کا فیڈ بیک موصول ہوتا رہتا ہے، ثاقب رضا کے توسط سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے، وہ بہت ہی شاندار ہے اور ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے، اور خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی بات اگر کوئی سن رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، انسان کو جو ہے وہ اپنی جتنی کوشش اور کاوش ہے، آپ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں آ کے بولتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد یا وہ جو ٹائم لگتا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے جتنا بول رہے ہیں بس وہی ٹائم لگتا ہے، بیہائنڈ دا سین جتنا کام ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ سارا سلسلہ آپ تمام لوگ اچھے سے اور بخوبی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشیں کوششیں قبول فرمائے اور ان سب کو اپنے لیے خالص کر دے۔ آج بہت ہی خوبصورت 2 ٹاپکس آپ نے رکھے ہیں، بالکل امتزاج نہیں ہے، حکمت کے اوپر بہت زیادہ لمبی بات ہو سکتی ہے، اور صلہ رحمی اسلام کی اور اسلام والوں کی، ایمان والوں کی ایسی خصوصیت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صلہ رحمی والے دنیا میں پس رہے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ ان کے اوپر جو باقی لوگ ہیں وہ ان کو سافٹ ٹارگٹ سمجھتے ہیں، بٹ وہ کتنے کامیاب ہیں اس کا اندازہ شاید ان لوگوں کو نہیں ہے جو ان کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے حکمت کے حوالے سے بات کریں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا قصص الانبیاء میں قصہ شروع ہوا ہے، اس کو احسن القصص کہا گیا ہے قرآن مجید میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ انبیاء کے قصائص میں سے سب سے خوبصورت قصہ، سب سے اچھا قصہ جو ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس کا آغاز آج ہوا، جس کے پس منظر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی تحریک کی بات چیت ہوئی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت ایک لڑی ہے نبیوں کی، اور اس میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ بہرحال معاملہ آگے چلتا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں جو واقعات ہوئے تھے، جس میں وہ خواب میں دیکھتے ہیں ستارے اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے، تو بہرحال ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال آگے چلتے ہیں کیونکہ موضوع آج 2 ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو دونوں کو کور کیسے کرنا ہے۔ حکمت کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ایک مرتبہ میں نے مثال دی بھی تھی کہ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، نہ کہ دروازہ توڑ دو کہ کھل کیوں نہیں رہا۔ تو حکمت کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ حکمت کا مطلب ہوتا ہے پلاننگ، کسی چیز کو حکمت عملی سے کرنا، کسی چیز کو اسی سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے، پلان کرتے ہوئے، ایمپیتھیٹک وے میں کرنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ اگر ابھی ہم انٹلیکچوئلس کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں، حکمت عام بندے کے لیے یہی ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے مزاج سے واقف ہوں، اس کے رد عمل سے واقف ہوں، اور اس کے رد عمل سے آنے والا جو ایفیکٹ ہے، جو امپیکٹ ہے، اس سے واقف ہوں۔ یعنی اگر آپ کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابھی تھکا ہارا آیا ہے، اس کے پاس ابھی آدھا گھنٹہ اگر اس کو ریسٹ مل جائے تو وہ آپ کی بات کا زیادہ بہتر رسپانس کر سکتا ہے اور آپ کی دعوت کامیاب ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ ابھی اس کو میرے ساتھ چلو نا، جماعت ہو رہی ہے یار، جماعت نکل جائے گی، 1 رکعت نکل چکی ہے، میں بھی لیٹ ہوں، آپ بھی آ جاؤ، مزید لیٹ ہو جاؤ گے، چلو بائک پہ چلتے ہیں، میری ساتھ بائک بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بولے گا بھائی آج آخری نماز ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھ لو بھائی آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے چلیں، فریش ہو جائیں، فریش ہونے کے بعد نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ نماز کا ٹائم 10 منٹ کا نہیں ہوتا، جماعت کا ٹائم 10 منٹ کا ہو سکتا ہے، نماز کا 10 منٹ کا نہیں ہوتا۔ آپ ایک مرتبہ اس کو اس طرح دعوت دیں گے، 1-2 بار نماز میں لے کے جائیں گے، آہستہ آہستہ نماز اس کی ترجیحات میں شامل ہوگی، تو یہ اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ طلحہ انعام صاحب سے بھی ہم حکمت کے اوپر بات کر رہے ہیں، پھر ہم صلہ رحمی کے اوپر جو ہمارا خوبصورت سا کلام ہوتا ہے، کلام کے بعد زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل جناب، حکمت پر فرمائیے گا جناب طلحہ انعام۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اور حکمت پر بات آج جیسا کہ ہم نے قصص الانبیاء کے اندر احسن القصائص ذکر کیا،
پورا قصہ حکمت پر مبنی تھا. اگر ہم یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہونے کے بعد صبر نہیں کرتے, حکمت سے کام نہیں لیتے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی تھا ان کو, تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. اور آخر میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ قصے کا ایک خوش حال جو اختتام ہم نے سنا وہ نہیں ہوتا. اچھا, اللہ کے نبی کی پوری سیرت حکمت پر مبنی اور ہمارا جو دوسرا حصہ صلہ رحمی, یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی کی جو ہماری دین اسلام کی شریعت ہے اس میں ہمیں پوری طریقے سے بھرپور طریقے سے ملتی ہے, اور اسی کے ذریعے ہم دین کو پھیلا بھی سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم دین پر عمل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ حکمت کے بغیر دین کو پھیلا لیں. اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی اسی اصول کے اوپر اسی طریقے سے گزاری. صلہ رحمی کا حکم اتنا زیادہ دیا جس پر احسن بھائی نے کہا کہ ہم کلام کے بعد بات کریں گے انشاءاللہ. چلیں جی, ایک کلام بھی سنتے ہیں. مناسب طلحہ نام بہت زبردست گفتگو فرما رہے تھے آپ. کلام سنتے ہیں. ہمارے ساتھ زبیر مبین تشریف فرما ہے, تو ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ, کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نیا آئے گا جہاں میں, تجھ سا کوئی آیا ہے نیا آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ, کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ. یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے, یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے, صحرا میں ہو جس طرح
کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. سبحان اللہ کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. بہت عمدہ, بہت خوب, لطف آ گیا جناب. کلام سننے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم صلہ رحمی پر بھی بات کریں گے. فرمائیے گا احسن اقبال صلہ رحمی کی فضیلت پر. جزاک اللہ ثاقب رضا. اور بہت ہی خوبصورت کلام تھا. صلہ رحمی کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو صلہ رحمی کی بہت ساری فضیلت ہے, اور اس پہ سب سے خوبصورت حدیث یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنا حق چھوڑ دیتے ہو, یعنی اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں, آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے یا پھر نادانی میں آپ کے ساتھ کوئی حق تلفی ہو گئی آپ کی, تو آپ اگر اپنا حق چھوڑ دیتے ہو اپنے بھائی کی خاطر, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہمارا رشتہ بڑی بات ہے, جتنے ہم قریب ہیں یہ چیز زیادہ بڑی ہے, بجائے اس کے کہ چھوٹی سی بات کو لے کے میں اس پورے رشتے کو خراب کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا حق دنیا میں چھوڑتا ہے میں قیامت کے دن اسے جنت کی ذمہ داری یا ضمانت دیتا ہوں. تو صلہ رحمی کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے, اور اس کی فضیلت میں سب سے بڑھ کر یہی فضیلت ہے کہ آپ خود ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک اپنی رائٹ ڈائریکشن پہ رہتے ہیں. مطلب ایک انسان اگر سب کے ساتھ اس کے تعلقات, سب سے مراد یہ ہے کہ جتنے اس کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ فلاں کو آپ کے ساتھ الگ روپ اختیار کرنا ہے, فلاں کے ساتھ الگ روپ اختیار کرنا پڑ رہا ہے. تو اس سے, اس ٹینشن سے, اس ذہنی آزمائش سے, اس ذہنی پریشر سے, برڈن سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے کہ انسان فیک نہ بنے, ایک بنے, سب کے ساتھ ایک جیسا رہے, اور جہاں اس کو لگتا ہے کہ وہ مس یوز ہو رہا ہے یا سافٹ ٹارگٹ بن رہا ہے تو وہاں اس کو کم از کم یہ خوشخبریاں یاد رکھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والوں کو دی ہے. تو اپنے آبا و اجداد کے جتنے رشتہ دار ہیں, آپ کے اپنے جتنے رشتہ دار ہیں, آپ کے اگر آپ ازدواجی تعلق سے منسلک ہیں تو آپ کا جو سسرال ہے وہاں جتنے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ, چونکہ یہ سب آپ کے قریبی ہیں تو ان سب کے ساتھ آپ کا برتاؤ بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صحابہ کرام کا تھا. تو صلہ رحمی ہوتی تب ہے جب آپ کے دل میں ایمان ہوتا ہے, اور ایمان والوں کی ایک بہترین نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جھکاؤ کی طرف ہوتے ہیں, ان کا رویہ نرم ہوتا ہے, وہ حلیم ہوتے ہیں, ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک شفقت والا معاملہ بائی انسٹنکٹ ہو جاتا ہے, یا فطرت کے طور پر وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو جس شخص کے اندر جھکاؤ ہوگا وہ یقیناً, اب جھکاؤ سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سب کے لیے جھکاؤ پیدا کریں, یقیناً ایمان کی مضبوطی, ایمان پر ڈٹ جانا, اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اصولوں پر ڈٹ جانا, قرآن نے جن چیز کی مخالفت کی ہے, حدیث میں جس کاموں کی مخالفت آئی ہے ان کے خلاف ڈٹ جانا, یہاں انسان کی سختی چاہیے اور اس سختی کو اختیار کرنا بھی چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ عملی طور پر تھوڑا کمزور ہے تو آپ اس کو بھی اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہو جس طرح ایک غیر مسلم کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. اور غیر مسلم بھی پاکستان میں اگر میں بات کروں تو وہ اس وقت ضمنی ہے, ضمنی لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے ایک برتن میں, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے, ان کو عبادات کا حق اسلام نے دیا ہے, تو ان کے ساتھ بھی ہم نے صلہ رحمی یا نرم سلوک ہی کرنا ہے. لیکن جو اسلام کے خلاف سازش کرے, اسلام والوں کے خلاف سازشیں کرے, ان کے ساتھ ہم نے آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ہے تاکہ ہماری سوسائٹی چل سکے, تاکہ ریاست اور اسلام کا نظام اور اسلام کے قوانین پر عمل درآمد ہو سکے. اچھا جی, زبردست, بہت شاندار گفتگو فرما رہے تھے احسن اقبال. میں چاہوں گا کہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیے گا. جناب طلحہ انعام صلہ رحمی پر ایک تو فرمائیے گا, دوسرا اسی سے جڑا ہوا جو معاملہ ہے یا مسائل کریٹ ہوتے ہیں وہ اکثر لوگ اختلاف رائے کر جاتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, متفق نہیں ہوتے آپس میں, تو بہت سارے معاملات پھر اس سے بن جاتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں رشتہ داروں میں, آپس میں, دوستوں میں. تو اس پر میں چاہوں گا کہ فرمائیے گا. بہت شکریہ ثاقب. اچھا, صلہ رحمی میں ایک حدیث اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اور تمہارے رزق میں برکت ہو تو تم آپس میں صلہ رحمی کرو.
ٹھیک ہے، اسی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں مکمل طور پر صلہ رحمی کا ہی حکم دیتا ہے. ہم سیرت پڑھ لیں تو اس میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ اپنا حق چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے سامنے والے بھائی کو دے دینا، اپنے حصے میں سے آدھا حصہ اپنے بھائی کو دے دینا، اپنے رشتہ دار کو دے دینا، یہ صلہ رحمی ہمیں مل رہا ہے، ہماری سیرت میں سے مل رہی ہے ہمیں. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمیں رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زیادہ اللہ کے نبی جو ہے وہ بتایا کرتے تھے، اتنا زیادہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں لگا کہ شاید ہمارے وراثت میں سے بھی ان کو حصہ دینے کے اللہ کے نبی حکم نہ دے دیں. تو صلہ رحمی یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے سکھایا. اچھا، جہاں پر ہم دیکھیں کہ ہمارے دین میں ایک مالی طور پر جو ہے جو بھی عبادات ہمارے دین میں بتائی گئی ہیں، آپ زکوٰۃ کا آنسر لے لیں یا پھر آپ صدقہ خیرات کا لے لیں، فطرانہ جو ہے رمضان کے بعد، رمضان میں ابھی ہم دے رہے ہوں گے عید سے پہلے. تو اس کا مقصد یہ کہ جو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے ضروریات پوری نہیں ہو رہی، امیر لوگ ان کے ساتھ ایک تو یہ کہ پہلے ہدیے کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ تحفے تحائف کا معاملہ کریں، ان کو خود سے کھلائیں پلائیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ باقاعدہ قانون بنا دیا گیا کہ آپ نے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے. اور زکوٰۃ تو یہ ہے نا کہ لازم ہے آپ کے اوپر، لیکن صدقہ خیرات جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ بالکل ایسے ہیں کہ آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہوتے ہو، اپنی مرضی سے دے رہے ہوتے ہو. تو یہ صلہ رحمی ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں. اور بھائی نے بات کی کہ جیسے ضمنی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ بھی باقاعدہ یہ معاملات دین نے ہمیں سکھائے کہ وہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں اور آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. جب تک کہ صلہ رحمی نہیں ہوگی، یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے، تو پھر اس طریقے سے انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتا. تو یہی طریقہ کار ہے. اچھا، اختلاف رائے کی جہاں تک بات ہے تو بالکل اختلاف رائے پایا جا سکتا ہے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حق پر ہمیشہ نہ سمجھو. یہ سمجھو کہ میں بھی ابن آدم ہوں تو مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور سامنے والے کو بھی سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں مسئلہ کہاں پر ہے. اور اختلاف رائے سب کی ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بھی اختلاف رائے تھی، لیکن کیا ان کا آپس میں کوئی اتنے بڑے بڑے مسائل نہیں تھے. وہ پوری زندگی ایک دوسرے کے ایسے نہیں چھوڑ دیا کرتے تھے بالکل جیسے آج ہم کرتے ہیں کہ ہمارے کسی رشتہ دار کی ہم سے بنتی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس کے گھر نہیں جانا، اس کا دیا کچھ کھانا نہیں ہے، اس سے ملنا نہیں ہے، سلام کا جواب تک دینے کے روادار ہم نہیں ہوتے. تو دین ہمارا ہمیں مکمل طور پر صلہ رحمی کا ہی حکم دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے حکمت، وہ حکمت سے ہی کام لیتے ہیں جب بھی صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے تو ہمیں اس کا اجر کون دے گا؟ اللہ رب العزت کی ذات دے گی. تو یہی سارے معاملات ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت شاندار گفتگو فرما رہے تھے جناب طلحہ انعام اور احسن اقبال. نئی صبح ویب ریڈیو کا ناگزیر حصہ، یہ دونوں ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں. روزانہ یہ نشست سجتی ہے اور آپ یقیناً علم کے موتی سمیٹ رہے ہیں. ہم وقفے کی طرف جائیں گے، ابھی آخری کلام سنیں گے. جب لوٹ کر آئیں گے تو مناجات کے ساتھ آج کی نشریات کا اختتام کریں گے. محو کلام نہیں ہو سکیں گے تو ہماری جانب سے اللہ حافظ، بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. ہمارے ساتھ زبیر مبین تشریف فرما ہے، ان سے آخری کلام سنتے ہیں. حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا. خوشا دن حرم پاک، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. خدا سے عرض و گزارش کی
امتحان میں تھا خوشا دن حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا عاشقوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا دن حرم پاک حتیم پاک میں سجدوں کی کیفیت تھی عجب حتیم پاک میں سجدوں کی کیفیت تھی عجب جبیں زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا خوشا دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا زبان خاموش تھی دل محو التجاؤں میں تھا خوشا دن حرم پاک بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے ذهب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. بصیرت رمضان
ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی درود بھی اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی، نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:40 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:50۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، پیچھے پیچھے موت ہے تیرے، آگے آگے تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ اے پروردگار عالم، اے انسان کے لیے خاک سے اناج پیدا کرنے والے، اے جانوروں کو انسان کی خوراک بنانے والے، اے رب العالمین، وہ کہ جو درختوں سے، جڑی بوٹیوں سے، لکڑی سے ہمارے لیے علاج کا سامان پیدا کر دیتا ہے، جو ہمارے لیے سمندروں کے اندر خوراک پیدا کر دیتا ہے، یا رب العالمین تو نے اس دنیا میں ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اے رب العالمین، تجھے تیری خدائی کا، تیرے خدا ہونے کا واسطہ ہمیں میدان محشر میں، ہمیں موت کے وقت جب موت ہماری بساط لپیٹنے آئے، جب موت کا کڑوا پیالہ ہمارے لبوں تک آئے، تو تب بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یا رب العالمین، ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے سے دوسرے عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، ہم عشرہ رحمت سے گزر کر مغفرت کی طرف آنے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، مگر ہماری غفلتیں ابھی بھی تیرے سامنے ہیں، ہم بدستور دنیاوی کاموں سے اپنا دامن نہ چھڑا سکے، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا کہ ہم تجھے مکمل وقت دے سکیں، ہمارا دل خود مطمئن نہیں ہے جتنا وقت ہم تجھے دے رہے ہیں، مگر یا رب العالمین تو وقت کی کوانٹٹی کو، وقت کی تعداد کو کب دیکھتا ہے؟ تو وقت جو دیا ہے اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے اخلاص میں برکت دے کر ہمارے اتنے سے وقت کو ہمارے لیے کافی کر دے۔ نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان۔ دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شان، شہنشاہ علی شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے سلطان۔ تیری کیا اوقات ہے بندے، کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔
بابرکت گھڑی میں بھی ہمیں صرف اپنے روزگار کو بڑھاوا دینے کا شوق ہے. ہم آج بھی سیزن کے چکر میں اپنے یہ مبارک لمحات کھوتے جا رہے ہیں. یا اللہ، ہم نے انسان کا گریبان چاک کیا، انسان نے انسان کے راز فاش کیے. آج بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے. ہم عدل و انصاف سے آری. اے رب العالمین، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس لڑی کے بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہیں کہ جس کو سمیٹنے کا رزق بھی کوئی نہیں لے رہا. یا رب العالمین، ہم بے آسراؤں کو صرف تیرا آسرا، ہم بے سہارا کو صرف تیرا سہارا. ہمیں دنیا اور آخرت میں کبھی تنہا نہ کرنا. موت کی سختیاں ہم برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے. اے محبوب کبریا کے خدا، اے رب العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں موت کی سختیوں سے نجات عطا فرما. موت سے پہلے توبہ کرنے والا بنا. موت کے بعد کسی بھی قسم کے عذاب سے، چھوٹے سے چھوٹے عذاب سے محفوظ فرما. تیرے نبی کی ایک حدیث کے مطابق انسان کو ملنے والا سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ اس کے پاؤں جہنم کی آگ میں جلائے جائیں اور اس کی دماغ اس طرح کھولتا رہے کہ جس طرح ہنڈیاں سے کھولنے کی آوازیں آتی ہیں. یا رب العالمین، ہم تیرا معمولی عذاب برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے عذابوں سے، اپنے قہر سے، اپنے غضب سے محفوظ فرما. اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ رکھ. تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جو بڑھتی جائے عمریاں جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے. موت کھڑی ہے سر پہ تیرے، جانے کب آ جائے، جانے کب آ جائے. ایک سانس کا پنچھی ہے تو، کون تجھے سمجھائے، کون تجھے سمجھائے. رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائے گی روح. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:40 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:50. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے
میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل
ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان، کہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے۔ اور جہاں عشاق رہتے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق رہتے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، اور جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، اور جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے۔ شرف مجھ کو
एक मौज बला की राह में हाइल मदीना है। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। अफ्तार टाइमिंग इज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। आज कराची में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक अफ्तार का वक्त है 6:40 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:50। लाहौर में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:09 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:19। इस्लामाबाद में फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 6:13 और फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक 6:23। अफ्तार टाइमिंग वॉज ब्रॉट यू बाय नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमजान का, जहां पुरनूर है जिक्र भी, दुरूद भी, और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार
میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کاریوں کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کاریوں کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے: ذہب الظمع
وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2357 نمبر پر ہے۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:40 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:50۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔ نیکی و خدمت انسان کا جذبہ ہے ساتھ میں، اور تھامیں گے اتفاق کی رسی بھی ہاتھ میں، کیونکہ یہی تو ہے بصیرت رمضان۔ تو سننا مت بھولیے گا نئی صبح کی رمضان ٹرانسمیشن پہلے روزے سے آخری روزے تک روزانہ صرف نئی صبح کے پلیٹ فارمز پر۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ ٹائم آؤٹ لنچ ان اے باکس presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time out lunch in a box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:40 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:50۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:09 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:19۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:13 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:23۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔